साहिब और अजीज साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, काबिल कदर एहतरामों के लायक मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, मुतख्खरात, मुहतरमात, इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सनात, तारीफात, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, अकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम के लिए, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, काबिज, दाता, गंजबख्श है, फ़आलुल लिमा युरीद है, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर है। दुरूद व सलाम आकाए दो जहां, इमामुल अंबिया, हबीबे किबरिया, महबूबे खुदा, शाफ़े महशर, शफीउल मुज़निबीन, हातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, अहमदे मुज्तबा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुतख्खर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत व बरकात का नज़ूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, रमज़ानुल मुबारक का ये पाक महीना बड़ी तेजी से हमसे जुदा हो रहा है। कुरान में अल्लाह ने अय्याम मादूदात फरमाया था, मगर हकीकी मानों में यही है कि बहुत तेजी से हमसे जुदा हो रहा है। और हमने इस माह मुबारक में अपने रब से जिस तरह मनाजात करने का, इबादत करने का हक था, हमने उस तरह इबादतें नहीं की। आज 23वां रोजा हुआ और फिर चंद अय्याम बाकी है। आइए, पता कोई नहीं कि आगे अल्लाह ने हमारी जिंदगी में ये महीना हमें अता फरमाना या नहीं फरमाना। इस महीने की कदर कर लीजिए और इस महीने पे अल्लाह के सामने आहुजारी करके, रो के अपने रब को मना लीजिए। आज मैं जिस उन्वान पे गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है कि दुनिया के गम मिट गए, आखिरत के अजाब टल गए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल, इरशादे खुदाबंदी होता है और जब वो सुनते हैं जो अल्लाह की तरफ उनजिला उतारा गया, इलर रसूल, रसूल की तरफ, यानी कुरान की तिलावत को सुनते हैं और मंजर क्या होता है, तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई अरफू मिम्मा अरफू मिनल हक। जब वो हक बात को देखते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। अपनी आंखों से आज मियां आप और मैं रोए, अपने किसी अजीज के बिछड़ जाने पे रोए, वालिद वालदा अजीज व अकारब के इस दुनिया से रुखसत हो जाने पे अपनी आंखों से आंसुओं को बहाया। आज हम अगर अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं तो अपनी तकलीफों पे, गमों पे लोगों के सामने जाके रोते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। आइए, जब तक इस वजूद में सांस है, जब तक इस वजूद में ये जान है, तब तक परेशानियां, टेंशनें, दुख, तकलीफें, मसाइब ये इंसान के साथ साथ हैं। इनसे घबराना नहीं, इनसे भागना नहीं, बल्कि जब परेशानी आ जाए ना तो अल्लाह के सामने रो लिया करो। आज बस यही फार्मूला आपको बतलाना है और अल्लाह हमें रोने की तौफीक अता फरमा दे। और मैं अक्सर कहा करता हूं, एक बंजर जमीन है, जब तक बारिश उस पे न हो
जब तक बारिश के कतरात उस पे न पड़े वो खेती लहलहाती नहीं। वो कहते हैं जमीन बंजर है, इस पे फसल नहीं उग सकती। इसी तरह हमारे जमीन भी बंजर हो चुकी है। कितना अरसा हुआ रब के सामने नदामत के आंसुओं को बहाए, कितना अरसा हुआ। क्या जिंदगी में कभी वो लम्हा आया भी कि नहीं आया कि अपने गुनाहों पे निदामत का इजहार करते हुए दुखों, तकलीफों, टेंशनों, मसाइब को लेकर दर दर पे जाके जलील होने की बजाय अपने रब के सामने आके रोया कर, अपने रब के सामने आके रोए हुए क्या जिंदगी में कोई अरसा बीता, क्या कोई लम्हा आया? और या अगर कोई जवान है तब, अगर कोई बुजुर्ग है तब, अगर कोई अमीर है तब, अगर कोई गरीब है तब, अगर कोई औरत है तब, अगर कोई मर्द है तब, हर एक के साथ ये मामला है। अल्लाह ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अक़दस से मायती को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा की बात के वही जुबान से इरशाद फरमा दिया था, कहलवा दिया था, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबुन। आजा कभी रब के सामने तौबा के आंसू ये बहा के देख तो सही, कभी रब के सामने आके गिड़गिड़ा तो सही, अल्लाह के सामने आहोजारी करके देख तो सही। मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आई बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद के मालिकों को मैंने रोते हुए देखा है, मैंने रब की नाशुक्रिया करते हुए देखा है। जब पूछा हजरत सुनाओ किया जे ठीक हो, यानी जी आप सब मर गए, आप पल्ले कख रही है। बड़े बड़े अल्लाह ने उन्हें माल की फरामानियां अता फरमाई है, लेकिन रब का शुक्र नहीं है। और इसके बरअक्स मस्जिद के उलमा है, ये हुफ़ाज़े किराम है, ये रब के दीन के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने वाले हैं। जब इनसे कोई पूछता है इनकी तरह कितनी है भला, 15,000, 20,000, लेकिन इनसे पूछने वाला जब पूछता है आप जी सुनाओ की हाल है, तो आप सब अल्लाह के शुक्र के ढेर लगा देते हैं। कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फजल है, करम है, उसकी रहमतें हैं, उसकी अनायतें हैं, उसकी बरकत है। क्यों? इस हाफ़िज़े कुरान को, इस कारी कुरान को, इस दीन के दाई और मुबल्लिग को पता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे मैं और दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करके तो देखिए, जिस हाल में भी अल्लाह रखे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जिस हाल में मेरा रब रखे उस हाल में शुक्र कर दिया करो। आज हम 2 टाइम की या 3 टाइम का खाना तो खाते हैं, घर में रोटी तो मुयस्सर है, मगर काश रब की नाशुक्री करने से पहले ये मंजर भी देखा होता। मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं कि एक बच्चा है, गरीब बच्ची है, मासूम कली है, उसको रूढ़ी से रोटी उठा करके खाते मैंने देखा है। आंखों में आंसू नहीं आते, दिल दहल नहीं जाते। हमें तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह घर में बैठ के इज्जत की रोटी तो दे देता है, हम खाना तो खा लेते हैं, मगर इसके बावजूद हम शुक्र करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह कहते हैं अगर मेरा शुक्र अदा करेगा मैं तुझे और दूंगा, अगर मेरी नाशुक्री करेगा, ये नहीं फरमाया कि मैं वो रिज़्क़ छीन लूंगा, मैं वो माल छीन लूंगा, मैं वो माल की फरामानियां छीन लूंगा। इन अज़ाबी लशदीद, फिर याद रखना मैं रब का अज़ाब भी बढ़ा सकता है। अल्लाह के सामने आहुजारी करने वाला, शुक्र करने वाला, इसके दुनिया के गम मिट जाते हैं, आखिरत के अज़ाब टल जाते हैं। और मियां अल्लाह ताला ने कुछ कौमों को इज्जत अता की है, और इज्जत किस वजह से? दीन के साथ इज्जत है, दीन के साथ इज्जत है। आज उलमा की इज्जत देखिए, आलिम दीन हो, इमाम हो, खतीब हो, मिंबर पे नबी का दाई और मुबल्लिग है। अल उलमा वरसतुल अंबिया है। आज उलमा को भी ये सबक देना चाहता हूं, एक दीन का अदना सा तालिब इल्म हूं। आज हमने इस दुनिया के माल से मोहब्बत कर ली। उलमा ने कहा था ये दुनिया का माल, ये वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर है, मगर आज उलमा इस दुनिया के माल के पीछे भाग गए। आज उलमाए किराम ने भी पहले तय करना शुरू कर दिया कि मैं आऊंगा, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने पैसे लूंगा, अल्लाह की कसम
اللہ تجھے کبھی بھی عزت نہیں عطا کرے گا، اللہ کبھی بھی تجھے عزت عطا نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ تجھے عزت عطا نہیں کرے گا جب تک تو رب کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو جائے۔ اگر تو حقیقی معنوں میں کتاب اللہ کتاب الرسول کا دائی ہے، اگر حقیقی معنوں میں رب اور رب کے رسول کا دائی ہے، تو پھر دین کے اس کو اپنا پیشہ نہ بنا بلکہ رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لے، اور یہ نظریہ دماغ میں رکھ لے۔ جب ہم قوم کو، جب ہم عوام الناس کو، جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں رزق کا ذمہ اس رب نے اٹھا رکھا ہے، پھر ہم دین فروشی کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارا یہ دنیا کے مال کے ساتھ محبت نہ کرے، العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بھائی انبیاء تو علماء کے وارث ہیں، اور میاں علماء نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں انبیاء نے برداشت کی، انبیاء نے اس دین کی خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ طویل میں جانے کا، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ آئیے آج بھی خالصتاً، آج ایک بات مجھے بتلائیے، لوگوں کے دلوں میں ہماری باتیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ کبھی سوچے کہ لوگوں کے دلوں میں 3 4 5 سال ہوئے گفتگو کرتے ہوئے، 50 سال 70 سال زندگی کا عرصہ گزر گیا، مگر علماء کی باتیں دین پہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس رب کے دین کو لے کر ہم کریا کریا بستی بستی نگر نگر جائیں گے، پھر اللہ ہماری زبان میں بھی تاثیر رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے جب دین کی تبلیغ ہوگی لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اللہ کے سامنے لوگ گر گرائیں گے بھی، آہوزاری بھی کریں گے۔ آئیے اس دنیا کے مال سے ناتا رشتہ تعلق ختم کر دے۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے، مگر آئیے رب کے حضور اس دنیا کے مال کی ہمیں دکھلاوا اور یہ دنیا کی جاہ و جلال ہمیں کہیں رب سے دور نہ کر دے، ہمیں کہیں رب کا باغی نہ بنا دے، ہمیں کہیں رب کا نافرمان نہ بنا دے۔ آؤ اللہ کے حضور آ کے اللہ نے قوموں کو بڑی عزت عطا کر دی، جدھر سے شروع ہوا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جو تعلق اپنا گہرا رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ جو رشتہ مضبوط رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، آج قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ اور اگر دنیا کائنات میں رہتے ہوئے قرآن کو پس پش ڈال دیا، اللہ اس دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، اور اللہ آخرت بھی تباہی اور بربادی مقدر میں لکھ دے گا۔ دنیا کے غم قرآن کی تلاوت سے مٹ گئے، آخرت کے عذاب ٹل گئے۔ آئیے رب کے ساتھ ہمیں وہی تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر علیہ السلام تک ایک دین کا تسلسل جاری رہا۔ انبیاء آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، مصائب دکھ رنج تکلیفیں پریشانیاں آتی رہی، مگر دین سے کنارہ نہیں اختیار کیا، دین سے پیچھے نہیں ہٹے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیا، اللہ نے انہیں جناب دنیا کی پریشانیوں سے بھی نکال دیا، اللہ نے انہیں دنیا کے غموں سے بٹا کر کے آخرت کی کامیابیاں بھی عطا کر دی، آخرت کے عذاب بھی اللہ نے ان سے ٹال دیے ہیں۔ آئیے آج بھی ہمیں اسی طرح رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اللہ کے حضور گر گرانے کی ضرورت ہے، آہوزاری کرنے کی۔ اور ان میں ایک سب سے بہترین جو فارمولہ ہے کہ دنیا کے غم مٹ جاتے ہیں، آخرت کے عذاب ٹل جاتے ہیں، میاں رات کو رب کے سامنے اٹھنے کے، جب رات کی تاریکی میں لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، یہ دنیا کے معاملات میں اتنا آگے چلا گیا، اتنا آگے چلا گیا، ایک رات اس کو خیال آیا کہ میں رب کی کتنی بغاوتیں کر بیٹھا ہوں، میں رب کی کتنی معصیتیں کر بیٹھا ہوں، میں اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کر بیٹھا ہوں، میں اپنے رب کو کتنا ناراض کر بیٹھا ہوں۔ یہ اس کے دل میں، دل اس کا بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، سکون نہیں آتا، نیند نہیں پڑتی۔ یہ رات کے آخری پیر اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رب کے حضور آ جاتا ہے، آخری پہر ہے رات کا، یہ ہے اس کا رب ہے، آ کے رب کے سامنے گر گراتا ہے، آ کے اللہ کے سامنے آہذاری، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے سامنے آ کے روتا ہے، اللہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اللہ کے کہنے پہ یہ آ جاتا ہے، آ کے جب رب کے سامنے گر گراتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے موجودہ غم، ٹینشنیں، تکلیفیں، مسائب کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اللہ توبہ استغفار کرنے کی برکت کی وجہ سے، آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ اس پہ آخرت کے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ غم ایسے نہیں مٹیں گے۔ آج
ہمارے یہ غموں میں کیوں اضافہ ہوا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہماری ٹینشنیں کیوں بڑھ گئی؟ ہمارے گھروں کے مسائل کیوں بگڑ کے رہ گئے؟ ہمارا معاشرہ کیوں بگڑ گیا؟ ہماری نوجوان نسل کیوں تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہو گئی؟ ہم نے دین سے اپنا ناطہ ختم کر لیا ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مسجد کے سپیکر سے اذان آئی، آواز آئی، ندا آئی، اس نے پکار دی، اس نے کہا نماز کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، میں بینک میں بیٹھا ہوں، اپنی جاب کر رہا ہوں، فیکٹری کارخانے میں بیٹھا ہوں، رب کی اذان میں نے سنی، لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں آتا۔ مؤذن دن میں 5 آوازیں دیتا ہے، 5 آوازیں سنتا ہوں، 5 مرتبہ وہ مجھے بلاتا ہے، میں 5 مرتبہ سن کے بھی نئی مسجد میں آنے کے لیے تیار۔ رمضان میں تو نماز کی پابندی کی، جو رب رمضان میں ہے غیر رمضان میں بھی وہی رب ہے۔ جو رمضان میں نماز کا پابند ہے اس کو چاہیے کہ 11 مہینے بھی نماز ادا کرے۔ اور اگر کمانے کی بات رہی نا، اجی کما لوں گا تو میرا یہ ٹینشن، یہ دکھ، یہ رنج، یہ مصائب، یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم جب تک خالصۃ دین کے ساتھ ہم تعلق نہیں مضبوط کریں گے تب تک یہ کبھی ٹینشنیں ہماری پوری نہیں ہوگی، کبھی اللہ ہماری ٹینشنوں کو دور نہیں کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بتایا ہوا نسخہ، علاج کہ دنیا کے غم مٹ گئے، آخرت کے عذاب ٹل گئے۔ حضرت جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے آقا نجات کیسے ملے گی، غم کیسے دور ہوں گے، زندگی الجھ کے رہ گئی ہے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ایسا مگن ہوا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، جو آگے بڑھتا ہوں تو تکلیفیں مسائل بڑھتی چلی جاتی، نجات کیسے ملے گی، یہ غم دکھ ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقبہ رب کے علی خطیئتک، عقبہ اپنے گناہوں پہ رو لیا کر، رونے کی وجہ سے اللہ تجھے نجات بھی عطا کر دے گا، تیری غم و تکلیفوں کو بھی دور فرما دے گا۔ رب کے علی خطیئتک، جو میں نے پہلے عرض کی بطور نصیحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں روئے کتنا عرصہ ہوا رب کے آگے؟ کیا کبھی ہمارے ضمیر نے، ہمارے وجود نے ملامت کی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عینانی عینانی لا توسعوا النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ کہا 2 آنکھیں ایسی ہیں، فرمایا 2 قطرے ایسے، 2 وجود ایسے کہ جن پہ جہنم میں جانا تو دور کی بات، اللہ نے جہنم کی آگ کو ہی حرام کر دیا ہے۔ آج میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، ذکر اذکار کروں، نیک کے کام کروں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دوں، ایک ہی طمع، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی لالچ ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادیاں عطا کر دے، کل قیامت کے روز پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اللہ عہدے کوثر نصیب کر کے جنت میں آقا کی رفاقت بھی عطا کر دے، یہی چاہتے ہیں۔ تو ان میں فارمولا میرے محبوب نے بتا دیا تھا، فرمایا آنکھوں سے آنسو بہانا تیرا کام ہے، آ کے آنسو بہا کے تو دیکھ، اور اگر آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور رونے والا منہ ہی بنا لے، مسکینی والا منہ ہی بنا لے، اللہ کے سامنے آ کے ندامت کا اظہار تو کر لے کہ اللہ گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ تیری پل پل معصیت پہ، اللہ تیری نافرمانی میں اپنے شب و روز کو بسر کر کے آیا، مگر اللہ ابھی مجھے احساس ہوا ہے، اس احساس کے ناطے اللہ میری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور یاد رکھیے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، جس طرح اس بچے کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 50 سال 70 80 سال کی زندگی گزارنے والا ابھی اس کو احساس ہوا، ابھی رب کے حضور آ کے اس نے التجائیں کی، سرگوشیاں کی، رب سے باتیں کی، اللہ معاف کر دے، اللہ میرا ایمان اور یقین ہے غافر بھی آپ ہے، غفار بھی آپ ہے، غفور بھی آپ ہے، اللہ آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی، جبکہ رب کے ساتھ یہ ڈور، یہ ناتا، یہ رشتہ، یہ تعلق
یہ ڈائریکٹ رابطہ جب رب کے ساتھ ہو جائے گا نا تو پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ زندگی میں بہاریں ہی بہاریں عطا کر دے گا، اللہ اطمینانی قلب نصیب کر دے گا، رونے کی وجہ سے، کرلانے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ دنیا کے غم بھی ڈول کر دے گا، آخرت کے عذاب سے بھی ٹال دے گا، اور جہنم کے آگ سے اللہ بچا کر کے جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ آج 23واں روزہ ہے، اگر اب تک رب کو راضی نہیں کر سکے، میں آنے والے بھائیوں کو سبق دیتا ہوں اپنے رب کو منا لیں، آہوزاری کر لیں، گر گرا لیں۔ آج ہی اللہ کے حضور کمرے میں بند ہو کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ کبھی بات کر کے تو دیکھنا، اللہ کی قسم آپ کا اگلا دن اتنا حشاش بشاش ہوگا، اطمینان قلب نصیب ہوگا، ٹینشنیں، دکھ، رنج، مصائب اللہ ایسے دور کر دے گا جیسے آپ کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں تھی۔ دنیا کے غم مٹ گئے، آخرت کے عذاب ٹل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، عثمان طوبی لمن بقا علی خطیئتہ، عثمان توبہ ہے اس شخص کے لیے جو اپنے گناہوں پہ رو لیا۔ توبہ جنت کا درخت بھی ہے، توبہ جنت کی بشارت بھی ہے، توبہ جنت کی خوشخبری بھی ہے، توبہ جنت کا وہ درخت ہے کہ اگر 500 سال ایک تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا چلا جائے اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ یہ اللہ توبہ کا درخت، یہ اللہ جنت کس کو عطا کرے گا؟ جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے رب کے حضور گر گرا لے گا۔ در جوانی توبہ کرتن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم میشوت پرہیزگار۔ پتہ ہے آپ علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ میرے آقا اللہ کی راہ میں کتنا رویا کرتے تھے، اور کل قیامت کے روز بھی محبوب کتنا روئیں گے؟ سر سجدے میں ہے تو ایک ہی لفظ میرے آقا بار بار فرما رہے ہوں گے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ وہاں جدھر نفس نفسی کا عالم ہوگا، میرے محبوب کو، میرے پیر کو، میرے مرشد کو، میرے رہبر کو ہماری فکر ہوگی۔ تب بھی آقا میرے بارے، اپنی امت کے بارے، آپ کے بارے یہی فرما، رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، جس کی سفارش کریں گے آپ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں کہ اللہ قیامت والے دن پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ توبو، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، گر گرایا کرو، کیونکہ میں محمد دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ وہ نبی جو معصوم عن الخطا، اس سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ وہ اگر دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، گناہوں کی باری آتی، یاد آتی، رب کی یاد آتی، عذاب کا ذکر ہوتا تو صدیق اکبر اتنا روتے تھے کہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے وہ جگہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی، کہ جن سے کیسر و کسرا کے دربار میں بیٹھے ملاؤں کے وجود میں عمر کا نام لیا جائے تب تبھی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور عمر وہ عمر تھا کہ جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جایا کرتا تھا۔ عمر وہ عمر تھا کہ جنہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دے رکھی تھی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ آتی یا پڑھتے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، جب یہ قرآن کی اس آیت پہ آتے، جب یہ آیت پڑھتے تو وہ میرے نبی کا حبدار، نبی کا وفادار، نبی کا جانسار، کہ جس کو اللہ کے پیارے نبی نے 12 مرتبہ جنت کی بشارتیں سنا رکھی ہیں، لیکن وہ عمر بھی اتنا روتے کہ مسجد نبوی میں، صحن میں، ان کے کونوں میں حضرت عمر فاروق کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، کس کا تذکرہ کروں؟
درد دل یہی ہے کہ آج ہم نے رب کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیا. آج ہم اس طرح نہیں روئے جس طرح رونے کا حق تھا. آج میری آنکھ سے اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے آنسو نہیں آتے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مجھے رات کو بے چینی نہیں ہوتی، بے قراری نہیں ہوتی، نیند بڑے سکون سے سوتا ہوں. کبھی کاش ایسا ہو کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر آپ اور آپ کا رب ہو، رب کے ساتھ ناتا ذرا تعلق مضبوط کر کے نا رب سے کچھ باتیں کر لینا. یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، وفا کرے یا نہ کرے. رب کے کہ اللہ میں زندگی کا پاپی، گناہگار، نافرمان، تیری معصیت، لیکن اللہ ابھی تیرے دربار میں آ گیا ہوں. آپ کے آنے میں دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں. رب کے حضور آ کے جب گڑگڑاؤ گے، استغفار کرو گے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے غم بھی دور کر دے گا اور آخرت کے عذاب بھی ٹال دے گا. یہی سبق اور یہی درس تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.